ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह हूद की आयत नंबर 61 ता 68 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु हुव अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फ़ास्तग़फ़िरूहु थुम्म तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। क़ालू या सालिहु क़द कुन्त फ़ीना मरजुव्वन क़ब्ल हाज़ा अतन्हाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व आतानी मिन्हु रहमतन फमन यंसुरनी मिनल्लाहि इन असैतुहु फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर। वया क़ौमि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब। फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम थलाथत अय्याम ज़ालिक वअदुन ग़ैरु मकज़ूब। फ़लम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना सालिहन वल्लज़ीन आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना व मिन ख़िज़्यि यौमइज़ इन्न रब्बक हुवल क़वियुल अज़ीज़। व अख़ज़ल्लज़ीन ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन कअन लम यग़नव फ़ीहा अला इन्न समूद कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिसमूद। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से तुम्हारे लिए रिज़्क़ बनाया और तुम्हें बनाया और तुम्हें इसमें बसाया, सो गुनाह बख्शवाओ इससे और रुजू करो उसी की तरफ। बेशक मेरा रब कबूल करने के करीब है। बोले, ए सालिह अलैहिस्सलाम, आपसे तो हमको उम्मीद थी इससे पहले, तो क्या आप हमें मना करते हैं कि हम इबादत ना करें जिनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद और बड़े करते रहे, और हम आपको तो आप इसकी तरफ हमें बुलाते हैं। ऐसा इसकी तरफ बुलाते हैं कि जिसको दिल नहीं मानता। उन्होंने कहा, ए कौम,
دیکھو اگر مجھ کو اللہ کی طرف سے سمجھ مل گئی ہے اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کر دی ہے، پھر کون بچائے گا مجھے اس سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ سو تم کچھ نہیں بڑھا رہے سوا میرے نقصان کے، اور اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری نیت سے، پھر آ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر جب حکم پہنچا ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک آپ کا رب قوی ہے، زبردست ہے۔ اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب کے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ مذکورہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جو قوم عاد کی طرف، جو کہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، جو قوم عاد کی شاخ میں سے تھی، اس کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور انہیں یہ سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور زمین سے تمہارے لیے تمام قسم کی نباتات اور نعمتیں تمہارے لیے پیدا کیں، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، سو جو گناہ تم کر چکے یعنی شرک، اس سے تم توبہ کرو، میرا رب بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ یعنی تم شرک کو چھوڑو گے تو اللہ تمہارے اس گناہ کو بہت جلد معاف کر دے گا۔ قوم نے تمام دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح صالح علیہ السلام کی بھی دعوت کو جھٹلا دیا، اور کہنے لگے صالح علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو تو اپنے لیے کوئی بہتر رہنما اور سرپرست سمجھتے تھے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ہمیں ان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں جن کی عبادت ہمارے بڑے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، بھلا ہم اس سے کیسے رکنے والے ہیں؟ تو آپ ایسی چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں جس کی طرف آنا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا اور ہمارا دل اس کو مانتا نہیں ہے۔ اور مراد اس سے یہ تھی کہ آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیے۔ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی طرف سے ایک واضح نشانی عطا فرما دی اور مجھے اپنی رحمت سے صراط مستقیم پر چلا دیا۔ اب اگر میں تمہاری بات کو ماننے لگ جاؤں اور تمہیں حق کی اور صراط مستقیم کی دعوت نہ دوں تو پھر مجھ سے بڑا گناہگار اور کون ہوگا؟ پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اور اس طرح کی تم بات کر رہے ہو میرے لیے، تو اس طرح کا میں اگر رویہ اور طریقہ اختیار کر لوں تو میرا سوا نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہمارے سامنے اس معین پہاڑ میں سے اونٹنی جو ہے وہ نکل آئے، اور وہ گابھن اونٹنی ہو، تر و تازہ ہو، صحت مند ہو، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اس معجزے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اونٹنی کو ان کے سامنے پہاڑ سے پیدا کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی ہے، اور اس کو برائی کی نیت سے یعنی اس کو تنگ کرنے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائیں، اور اس کو اللہ کی زمین پر چھوڑ دیں کہ وہ جہاں سے چاہے کھاتی پھرے۔ لیکن قوم نے اس اونٹنی کے پہلے پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر اس کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، اور صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرمایا گیا کہ وہ اس مقام سے الگ ہو جائیں
اور انہیں مہلت دی گئی کہ وہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا، اور وہ 3 دن فرمائے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھا۔ اتوار کے دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، جو کہ ایک سخت آواز کی صورت میں تھا، اور یہ آواز جبریل علیہ السلام کی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی جس سے یہ لوگ تباہ ہو گئے۔ بجلی کی کڑک سے زیادہ ہیبتناک وہ آواز تھی۔ صالح علیہ السلام کی اس قوم کو سخت آواز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں ان کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک زلزلے کا عذاب بھی ان پر آیا تھا۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ زلزلہ بھی ساتھ ہی آیا ہو، زمین کو بھی ہلا دیا گیا ہو، اور یہ آواز بھی ان کے لیے عذاب کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو 3 دن کی انہیں مہلت دے دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے یہ جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو جس طرح کہ ان عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، صالح علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا، اور انہیں فرمایا گیا کہ وہ اس مقام سے دوسرے مقام پر چلے جائیں، اور فرمایا کہ اس دن کی رسوائی سے بھی، اور مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کو رسوائی سے اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ انکار کرنے والے تھے، اور ان پر عذاب ایسا آیا کہ یہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار برسی تھی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قوم سمود نے جس معجزے کا مطالبہ کیا اسے پورا کر دیا گیا، جبکہ دیگر اقوام کے لیے معجزات پورے نہیں کیے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اونٹنی کے ایک خاص پہاڑ سے پیدا ہونے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت میں ہونے کی وجہ سے وہ مطالبہ، وہ معجزہ پورا کر دیا گیا۔ پھر اس پر جب قوم نے اس کا اکرام اور عظمت کو تسلیم نہیں کیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد کی اقوام نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام سے معجزات کی فرمائش کی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات کی فرمائش کی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات بھی دیے گئے تھے۔ اور معجزات کا مطلب نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوا کرتا ہے، اور وہ چند معجزات سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے کافی تھے، بلکہ کافی سے بھی زیادہ تھے، لیکن قوم ہٹ درمی کے اندر مبتلا تھی، اس لیے فرمائش کرتی تھی کہ اس قسم کے معجزات ہونے چاہیے۔ دیگر اقوام کے اور خصوصی طور پر اہل عرب کی منکرین اور مشرکین کے اس فرمائش کو اس لیے پورا نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے عمومی عذاب کا فیصلہ نہیں فرمایا، جس طرح کہ پہلی امتوں پر ہوتا تھا کہ وہ پوری قوم یک لخت تباہ و برباد کر دی جاتی تھی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے فرمائشی معجزات جو پورے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے اور وقت کی نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ بعد کی اقوام اور خصوصی طور پر یہ آخری امت پر بھی اس طرح کے عذابات سے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس لیے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے گئے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ہوگا جس سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔